जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस सिलसिले की बरकत से बहुत सारे मसाइल सीखने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे मदनी इल्तिजा है कि तवज्जो के साथ सिलसिला देखें, इसके अहम मदनी फूल तहरीर भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। इब्तिदाअन दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम से कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया कि दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, रजब का मुबारक महीना, ये वो मुबारक महीना है जिसके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए और अल्लाह ताला के नेक बंदे बिलखुसूस इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, रातों को जागते हैं और गोया कि अपने अमाल में इजाफ़ा करते हैं। चुनांचे आपकी तरगीब के लिए एक फ़जीलत अर्ज़ करता हूँ कि प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कफ़ारा है और दूसरे दिन का रोज़ा 2 सालों का और तीसरे दिन का 1 साल का कफ़ारा है, फिर हर दिन का रोज़ा 1 माह का कफ़ारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ़ज़ाइल हैं रोज़े रखने के, तो मदनी चैनल के नाज़रीन जिनसे बन पड़े कोशिश करें कि रोज़े भी रखें, इबादत भी करें, कुरान की तिलावत भी करें, ज़िक्र व अस्कार भी करें, क्योंकि रजब के महीने से ही अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस महीने से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएं। ज़िंदगी के अय्याम कितने बाकी हैं यकीनन हम सब नहीं जानते। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती हसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम कॉल्स लेते हैं। तो ये अर्ज है कि ये इरशाद फरमा दीजिए, जो वाक़या हम सुनते रहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गली से तशरीफ ले जाते थे तो वहाँ ऊपर एक औरत जो है वो कचरा फेंकती थी। कुछ दिनों तक जो है ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद वो औरत जो है कचरा फेंकना छोड़ दिया तो सरकार ने इस्तिफ़सार फरमाया कि क्या हुआ, तो बताया गया कि औरत बीमार है। तो सरकार से उनसे अयादत फरमाने गए तो वो वहीं जो है मुसलमान हो गई। ये वाक़या दुरुस्त है या वैसे कहीं सुनी बात है? जुनैद अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। जी, क्या इरशाद फरमाएंगे? बचपन से तो ये वाक़या सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखें, असल ये है बुनियादी एतबार से कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ वो बात मंसूब की जाए कि जिसके बारे में इल्म हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया है या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह किया है। जिसके बारे में इल्म नहीं है कि इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया या इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करने की इजाज़त नहीं है। मैं इस पर मज़ीद अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये जो वाक़या बयान किया गया सवाल के अंदर कि वो बुढ़िया कचरा डाला करती थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 2 दिन नहीं डाला तो आप उसकी इयादत के लिए गए और उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इसको बहुत ज़्यादा उलमा ने तलाश किया। आज के दौर में भी वो उलमा बिलखुसूस के जो इल्म हदीस के साथ एक इश्तिगाल लगते हैं, मशगूल लेते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ने इसको तलाश किया, लेकिन किसी किताब के अंदर किसी जगह ये वाक़या ना मिल सका। सिर्फ ये एक स्कूलों की किताब के अंदर मारूफ था कि उसमें ये वाक़या लिख दिया गया और फिर वो इतना राइज हो गया हमारे दरमियान कि गोया कि किसी मुस्तनद और मशहूर किताब के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ हो। हालांकि अब तक की कोशिश के बाद, सही के बाद इस तरह का वाक़या जो है वो मिल नहीं सका। तो जब ऐसा है
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس واقعے کو منسوب نہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی طرف ایسی بات کو منسوب نہ کیا جائے۔ اور ہاں، اگر کسی کو واقعی کسی مستند کتاب کا معلوم ہے کہ کسی مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو وہ اسے ظاہر کرے، وہ بتائے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی نسبت کو دیکھ لیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرنا درست ہے بھی یا نہیں۔ لیکن بہرحال علماء نے جو اس کو تلاش کیا تو اس کے باوجود اس تلاش کے باوجود یہ واقعہ کہیں پر نہیں مل سکا، تو حضور علیہ السلام کی طرف ایسے واقعے کو منسوب نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی طرف جو باتیں منسوب کرنا ہے یہ انتہائی نازک معاملہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے اور بغیر علم اور تحقیق کے اسے منسوب کر دیا جائے۔ علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے، جب تک کہ وہ کسی ضروریات دین میں سے کسی ضروری بات کو انکار نہ کر دے، اس وقت تک اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ ہاں، اس نے اگر کسی دینی ضرورت کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، اس کی فرضیت کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کی فرضیت کا اس نے انکار کر دیا تو ایک الگ بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت فاجر ہے، فاسق ہے، اس طرح کا جو شخص ہے، لیکن اس کو دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کے فرضیت کا انکار نہ کر دے، جب تک روزے کی فرضیت کا انکار نہ کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہ کر دے، اس وقت تک ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ واحد ایک گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہوا کہ کیا اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا، اگرچہ کہ جمہور علماء اسی پر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کیا تو بہت بڑا اس نے گناہ کیا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن بعض علماء جیسے امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے اختلاف کیا، اگرچہ کہ جمہور اسی پر ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہم مسئلے کی جو نزاکت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جب تک کسی مستند ذریعے سے آپ تک وہ روایت نہ پہنچی ہو، اس وقت تک اس کو آگے بڑھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ واقعہ بھی کسی مستند کتاب کے اندر مل نہیں سکا، علماء اس کو پا نہیں سکے، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس واقعے کو منسوب نہ کیا جائے۔ تو مدی چل کے ناظرین، آپ نے سنا اور مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کو بیان بھی کیا کہ جو مختلف واقعات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بالخصوص یہ جو واقعہ تھا، تو اس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کا واقعہ کتابوں میں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا۔ البتہ اسکول کی کتب وغیرہ میں یہ واقعہ لکھ دیا گیا تھا جو اتنا رائج ہو گیا کہ لوگ اس کو اب بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہمیں کسی بھی چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف جب کی جائے، یعنی قول کے حوالے سے یا فعل کے حوالے سے، تو اس وقت تک نہ کی جائے جب تک ہمیں بالکل اس کا علم نہ ہو اور مستند کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل بھی یہ واٹس ایپ کا دور ہے، تو جو چیز ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، آگے پھیلا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات واقعتاً صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہذا اس پہ بھی بات ہو گئی کہ یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کے اندر، جس کے کفر کے حوالے سے اگرچہ علماء کا اختلاف اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط کا پہلو یہ کہ بعض اس شخص کو بھی دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں کہ جو سرکار کی طرف جھوٹی نسبت کرے، تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، بڑی احتیاط یہاں پر کرنی چاہیے اور لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ جو واقعہ جس کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اس کو سرکار کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اور ساتھ مفتی صاحب نے بھی فرما دیا اگر کسی نے پڑھا ہے یا تو وہ کیا فرما؟ ہاں، لیکن پڑھا ہے تو بتائے گا نا جی، یعنی کوئی اب تک نہیں بتا سکا کہ کہاں پر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، جی، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، لحد تک۔ تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ علم حدیث کا شغف رکھنے والے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی کوئی روایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کلام بہت اچھا ہے، گفتگو بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک فرمائی گئی ہے
کہ علم حاصل کرو لہنما کی گود سے قبر تک، یہی مومن کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہی رہتا ہے، اور ہمیں حکم بھی اسی بات کا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ایسی بات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں تو آپ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقاعدہ علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے اور منع بھی کیا ہے کہ اس روایت کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اور جن کتابوں کے اندر عمومی طور پر جو کتابیں ہیں ان میں یہ الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر احتیاط کا پہلو اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کر لیا جائے کہ بھئی ہم نے سنا ہے، ایک قول ہے یا روایت، یہ اگر جملے استعمال کر کر ہم کوئی بات کریں، حدیث نہ کہیں یا حضور علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کریں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں یہی کہنا چاہیے کہ اس طرح کی ایک روایت موجود ہے، اس طرح کی ایک بات موجود ہے، اس طرح کا ایک قول موجود ہے، صحیح، اسے بیان کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں۔ ہمارا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اچھا، خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ نام کیوں رکھا گیا ہے تو دیکھیں یہ تو اردو کے اندر رکھا گیا ہے۔ خانہ یہ فارسی ہے لفظ اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب گھر ہوتا ہے، صحیح، اور کعبہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی بلند مقام کو بولتے ہیں، چونکہ کعبہ یہ زمین سے اس کا جو دروازہ ہے وہ کافی اوپر ہے، تو اس لیے اس کو کعبہ بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال خانہ کعبہ یہ یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کا نام ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، ورنہ عربی کے اندر جو ہے وہ کعبہ کا الفاظ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام کیوں رکھا گیا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اردو کے اندر اس طرح کس نے اس طرح کا نام رکھا ہے، لیکن بہرحال اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کو یا مساجد کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بکثرت نازل ہوتی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مقام پر جائے بندہ تو ثواب کا حصول ہوتا ہے، ان مقامات پر عبادت کرے تو عبادتیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ان مقامات پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مرکز ہے، اس بنیاد پر ایسے جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ڈائریکشن کے اندر نہیں ہے، کسی سمت کے اندر نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی مخلوقات کے بارے میں غور کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان اور جگہ سے پاک ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے یا مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو کوئی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رہتا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہیں، عظمت والی جگہ ہیں، اس لیے ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے، اور اللہ ہی کے وہاں پر کام کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جواب عنایت فرما دیجیے۔ اذان کے بعد کی دعا اور یہ بالخصوص یہ جملہ، دعا تو دیکھیں کئی مقام پر ثابت ہے، اور یہ جملہ جو وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ بعینہ، یہ جملہ تو نہیں ملتا، لیکن جو شفاعت کے حصول کی دعا ہے وہ طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں وَجَعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ، کہ ہمیں ان کی شفاعت میں حصے دار بنا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما۔ تو اصل جو بعض کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اذان کی دعا کے اندر شفاعت مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے، صحیح، وہی کہتے ہیں کہ شفاعت مانگنے کا تذکرہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں اذان کے بعد کی، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ، کہ ہمیں ان کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرما، حصے دار ہمیں اس میں بنا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں، ایک لمحے کے لیے حدیث میں نہیں ہوتا بالفرض، تو کیا یہ دعا مانگنا اس میں کوئی مذائقہ ہوتا؟ بالکل نہیں مذائقہ ہوتا، یعنی اگر کوئی چاہے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور اس کے بعد اردو میں دعا مانگنا شروع کر دے،
یعنی جو منقول دعا ہے وہ پڑھ لی، اس کے بعد وہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اسی طرح اذان کے بعد کا حکم ہے کہ درود پاک پڑھے بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگے۔ تو جو عربی الفاظ ہیں کوشش کر کے وہ مانگ لے، لیکن نہیں آتے تو اردو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ یعنی وسیلہ وہ مقام ہے جنت کے اندر کے جو صرف ایک شخص کے لیے خاص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ تو اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر حدیث میں وہ الفاظ نہ آئے ہوتے تو ہمیں مانگنے کی وہ اجازت نہ ہوتی، ہم اذان کے بعد دعا کر کے اس کے بعد یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حضور رہنمائی کیجیے، عام طور پہ مطلب ہے بہت سارے گھروں میں جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، نابالغ چھوٹا بچہ، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بے شمار خواتین کی زبان سے سنا کہ اب ان کو نا فرشتے وصول کر لیتے ہیں، پریاں لے جاتی ہیں۔ تو رہنمائی فرمائیے اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اور ایکچوئل ہے کیا؟ جی حضور، چھوٹے دیکھیں بچے فرشتے تو سب کو ہی لے کر جاتے ہیں، صحیح، چھوٹے بچے ہوں یا بوڑھا آدمی ہو، روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ فرشتے ہی قبض کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ یہاں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کو باقاعدہ کوئی جو ہے وہ غیب سے کوئی چیز بتا دی گئی ہو یقینی اور قطعی طور پر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ غیب کے معاملات ہیں، یہ آخرت کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں۔ اس کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے۔ ہاں بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ جو بچے چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گئے تو ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ بہت بڑی تعداد جمہور علماء کی وہ یہی کہتی ہے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر توقف کیا جائے گا، یعنی خاموشی اختیار کی جائے گی، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا، وہ جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو عقل و شعور دیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، پھر اگر وہاں امتحان میں پاس ہو گئے تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں، تو ہمیں اس میں یہ نہیں قطعی طور پر یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ تو جنت کے اندر ہی چلا گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو فرشتے بہرحال ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسری بات رہی پریاں، تو جو پری کا ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ دو پر والی پری ہوتی ہے اور اس طرح کو خوبصورت سی جو ہے نا وہ مخلوق ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں پری یہ جو مؤنث جنی ہے، مؤنث جن ہے، جنی جو ہوتی ہے اس کو پری بول دیا جاتا ہے۔ باہر شریعت وغیرہ کے اندر جہاں نکاح کے مسائل ہیں تو وہاں پر یہ موجود ہے، یعنی عربی کتابوں کے اندر جنی کے الفاظ ہیں اور باہر شریعت وغیرہ کے اندر وہاں پہ پری کے ترجمہ کیا گیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مؤنث جنیاں ہوتی ہے اس کو پری بول دیا جاتا ہے، یعنی مؤنث جنیاں جو ہوتی ہے اس کو پری بولتے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی چھڑی لے کے اور پر لگا کے اور اس طرح جو پری ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بچیوں کو بنا دیتے ہیں اس طریقے سے، الگ بات ہے۔ تو پریاں لے جاتی ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ جو روح وصول کرتے ہیں وہ فرشتے وصول کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، اور آگے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ سر ویسے اس طرح کی جو باتیں ہم دیکھتے ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کرنے والے کام سے ہٹ کر قوم کسی اور کام کی طرف لگ گئی ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں معاشرے میں گشت کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اصل میں علم حاصل نہیں کرتے، جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں اسے سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر بہرحال ایسی باتیں جو ہیں وہ عمومی طور پر بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہن کا مثال کے طور پہ انتقال ہو گیا تو اس کو پریاں لے گئی ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا تو پریاں لے گئی ہیں، یوں ان کو سکھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بچوں کو اس طرح کی غیر محسوس انداز میں تربیت غلط نہیں ہو رہی؟ تربیت غلط ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھا دی جائے، اس وقت نہیں سمجھتے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دعا کے لیے کہیں کہ بچوں کے لیے وہ بچے جو ہے وہ اپنے بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، جو بھی دنیا سے چلا گیا ان کے لیے دعا کریں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد ثاقب اتاری عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ یہ سوال تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بھی رائج ہے، شرک
اس طرح کا جملہ دیکھیں بولا جاتا ہے؟ شرک کا معنی جو کتب عقائد کے اندر کیا گیا ہے، عقیدے کی کتابوں کے اندر کیا گیا ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود سے ہے اور اس کے سبب ساری کائنات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو ساری کی ساری کائنات یہ وجود کے اندر آئی ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود ہی واجب الوجود ہے، کسی کا محتاج وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عبادت کے، یعنی کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ کتب عقائد کے اندر شرک کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی اور ذات کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مانے تو یہ شرک بنتا ہے۔ باقی آج کل جو ہمارے یہاں شرک کی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں اور فتوے لگ رہے ہوتے ہیں شرک کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یعنی جن میں کوئی گناہ تک نہیں ہوتا اور وہ باتیں بلکہ بعض اوقات مستحسن اور اچھی ہوتی ہیں، ان کو بھی اس بنیاد پر بہت سے لوگ شرک کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھا۔ بعض بدعت بولتے ہیں تو بعض شرک تک چلے جاتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا ہے۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کسی مسلمان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی تعویل بھی موجود نہ ہو، آپ نے ایسے ہی اٹھا کے اگر شرک کا فتویٰ لگا دیا تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اپنے بھائی کو کسی نے کافر کہا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹ کے آئے گا۔ تو بہت سارے امور ہوتے ہیں کہ جو شرک نہیں ہوتے لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو شرک بول رہے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر مزارات پہ جانا، بہت سے لوگ اس کو شرک بول دیتے ہیں، تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ یعنی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی ذات کو مانا جاتا ہے یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا، تو اب مزار پہ جانے والے کہاں پر صاحب مزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا مزار ہے تو وہ نبی سمجھ کے ان کے مزار پہ جاتا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ان کو خدا سمجھ رہا ہو۔ تو جو شرک نہیں ہے اس کو شرک بنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اتنا سخت، اتنا بڑا گناہ، اتنا سخت جرم ہے، اس کا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مدنی چل کے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے شرک کے حوالے سے بھی مفصل بیان کیا کہ جو بات بات پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ اگر ہم کسی مسلمان کو اس طرح اس کا شرک کا یا کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور بیان کیا کہ پھر کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹے گا، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آدمی علم حاصل کرے اور اس طرح کی گفتگو نہ کرے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ شبیر اتاری گجر خان ضلع راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے اس نیت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے کہ مکان بنائے گا، اب اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، مگر حج پر جائے تو مکان نہیں بنا پائے گا۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا زید پر اس حالت میں حج فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو پھر ان کے پر حج فرض ہے، حج کے لیے جانا ہوگا۔ وہ جو رقم ہے، یعنی صرف رقم کا ہونا کافی نہیں ہوتا، حج کی دیگر شرائط بھی ہیں، وہ بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اس کو دیکھا جائے گا۔ یعنی آنے جانے کی رقم موجود ہے، کاروبار کرتا ہے تو آنے جانے میں ایسا نہ ہو کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، گھر والوں کے لیے نان نفقہ اس کے پاس موجود ہو، تو اس طرح کی جو دیگر شرائط رفیق الحرمین کے اندر بھی موجود ہے، بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہیں، اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ جی اگلی کال۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم بیانات میں بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کسی صحابی سے مروی ہے، روایت ہے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مروی اور روایت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ روایت اور مروی، اچھا روایت اور مروی اصل میں دیکھیں، روایت ہے ہمارے یہاں، روایت جو الفاظ ہوتا ہے وہ مروی ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مروی کا مطلب یہ حدیث کو بھی بولتے ہیں، جس چیز کو روایت کیا گیا، عربی زبان کے اندر مرویات کے لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ احادیث، کہ فلاں صحابی کی یہ احادیث طیبہ ہیں۔
اور دوسرا ہمارے یہاں پر مروی جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں سے مروی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فلاں سے روایت کیا گیا ہے، یعنی فلاں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر مروی اور روایت ایک ہی معنی میں عمومی طور پر استعمال یہ ہوتا ہے۔ اچھا، مزید یہ رہنمائی فرمائے گا، جیسے یہ فرق تھا، اس فرق کو سمجھنے کے لیے مزید اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے علم حاصل کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص علم ہے، وہ فقط آپ کو اسے یعنی اس طرح حاصل ہوتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ درس نظامی کرنا ہوگا، یعنی جو عالم کورس ہے وہ کرنا ہوگا، تو پھر اس کے ضمن کے اندر یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، قرآن کے فیضان کو عام کر رہی ہے، وہیں جامعۃ المدینہ کے ذریعے درس نظامی عالم کورس کی بھی الحمدللہ کافی بہاریں ہیں، تو جن سے بن پڑے وہ خود بھی داخلہ لیں، ورنہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، بچیوں کو داخل کروائیں، تاکہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں ایک عالم موجود ہو۔ جب وہ عالم ہوگا تو انشاءاللہ بہت سارے مواقع پر آپ کی وہ رہنمائی کرے گا۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا نام کاشف ریاض ہے، کوٹا ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ روتے ہوئے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ اب دیکھیں وہ رو کس بنیاد پہ رہے ہیں، کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں، کسی غم کی، دنیاوی غم کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو پھر تو وہ رونا درست نہیں ہوگا، اور الفاظ اگر بن جاتے ہیں تو اس صورت میں تو پھر نماز کے فساد کا بھی حکم ہوگا کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اف اس طرح کے کلمات بن گئے، اور اگر رونا آخرت کی وجہ سے ہے کہ غم آخرت کی وجہ سے رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، تو یہ رونا تو بہت اچھا ہے۔ صحیح، بس آیت ایسی، ہاں، ان کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے اور رونا آ رہا ہے اس میں، تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ ابو المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اشرف، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا اس کی زندگی میں نہ آتا ہو، یہاں تک کہ اس کی والدہ بیمار ہو اور دوائی کا بھی نہ پوچھتا ہو، اور انتقال کے بعد پھر وہ آ جائے، تدفین کے معاملات بھی کرائے، 40واں بھی کر رہا ہے، تو ابھی اس کے لیے سب کچھ کرنا صحیح ہے، جائز ہے کیا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بھی حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے کہ بندہ زندگی کے اندر حسن سلوک کرے اور والدین کی فرما برداری والے کام کرے، ان کو خوش کرنے والے کام کرے۔ بالخصوص جو صلہ رحمی کی صورتیں ہیں وہ تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور تکلیف سے بچانا، اذیت سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص زندگی کے اندر اس طرح والدین کی نافرمانی کرتا رہا، ان کو تکلیف اور اذیت دیتا رہا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا رہا، تو پھر اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر والدین حیات ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے بھی معافی مانگے۔ لیکن اگر والدین انتقال کر گئے اور زندگی کے اندر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا تھا، تو اس کا اب مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی انتقال کے بعد بھی کوئی حسن سلوک کی صورت نہ کرے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا، یعنی زندگی کے اندر ان کی نافرمانی میں مبتلا تھا، ان کے انتقال کے بعد اسے احساس ہوا ہے، مفہوم میں حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اسے احساس ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، یعنی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو وہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ تو اب اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ زندگی کے اندر اس نے سلوک نہیں کیا تھا تو اب تدفین جو جنازہ ہے اس میں بھی نہ آئے، تدفین میں بھی نہ آئے، تیجے 40ویں کے اندر بھی نہ آئے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اسے آنا چاہیے اور ان تمام امور کے اندر اسے شریک ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، والدین کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور اب جو والد صاحب کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے اوپر قرض تھا تو اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کی جائز وصیتیں جو تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، نیکی والے کام کرے، تاکہ جب اس کے والدین کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ خوش ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو اب وہ کسی طرح کا حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں کر سکتا یا نہ کرے، ایسا کچھ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین یہ بول دیتے ہیں کہ میری ڈولے کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا اولاد کے حوالے سے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی جو بھی اگر وہ دنیا میں زندگی میں والدین کی اگر اس طرح کا سلوک کریں کہ ان سے ملنا نہ آئے یا خرچہ پانی نہ دیں یا بیماری پہ نہ پوچھیں،
تو پھر گھر کے افراد ہی بعض اوقات بس سلوکی کرتے ہیں اور وہ کندھا دینے نہیں دیتے، اور اس طرح کا بھی ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ایسے شخص کو بہرحال ڈرنا تو چاہیے جس کے والدین یہاں تک کہہ دیں اس کو کہ میرے جنازے کو یہ ہاتھ نہ لگائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یوں ہے کہ والد کی جو دعا ہے وہ بیٹے کے حق میں رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، جبکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی پیارا اگر اپنے پیارے کے خلاف دعا کرے، یعنی اس کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی بد دعا کو قبول نہ فرما، یعنی پیارا اگر پیارے کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی بد دعا کو قبول نہ فرما۔ تو اب یہاں پر ایک میں ہے کہ والد جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے گا یا برخلاف بھی کرتا ہے تو بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ پیارا اپنے پیارے کے حق میں کوئی بھی بد دعا کرے تو اس کو قبول نہ فرما۔ تو اس کی تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک تو صورت وہ ہوتی ہے کہ عام نافرمانی ہوتی ہے، تو والدین کبھی بھی اس بنیاد پر ایسے ناراض نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں بچے کو بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچپن سے اس کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو معمولی خطاؤں کے اوپر، معمولی نافرمانیوں کے اوپر وہ ناراض نہیں ہوتے کہ بد دعا کریں۔ تو اگر کیفیت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اب والدین جو ہیں وہ اس سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، صحیح، تو یہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہرگز والدین کو ستانا نہیں چاہیے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم صورت ہے کہ کوئی اس طرح کہہ دے کہ میرے جنازے کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ اگر ایسا کہا ہے تو اس کی وجہ وہی بنے گی کہ اس نے اس حد تک ان کو تنگ کر ڈالا ہوگا کہ مجبور ہو کر انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے ہوں گے۔ لیکن اگر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے ایسا نہ کریں کہ جنازے میں آنے نہ دیں یا جنازے کو کندھا نہ دینے دیں، ایسا بالکل نہ کیا جائے۔ اب اگر اس سے غلطی ہوئی بھی ہے اور انتقال کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کے احساس کا احساس کرتے ہوئے اس کو ان امور کے اندر شریک ہونے دیا جائے۔ مدی چل کے ناظرین، والدین کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور اس سلسلے میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ سمندری گنبد موجود ہے، ایک رسالہ ہے، اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو اس میں ابتداء والدین کے فضائل، ان کی خدمت کے فضائل، ان کے بعد وصال کے حوالے سے بھی معاملہ شرعی احکام لکھے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے چند ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو نماز کے حوالے سے کس طرح تیار کیا جائے، کیا کریں؟ عمر ان کی جس طرح شرعی حکم ہے 7 سال تک کے ہیں، پھر 7 سال کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو خود نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اب خود نماز پڑھیں نہ اور بچوں کو نماز کا بولیں گے تو پھر مشکل ہوگا کہ بچے نماز کی طرف راغب ہوں۔ جی۔ دوسرا یہ کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، اگر بچپن سے ہی آپ ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیں گے کہ نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو اس سے بھی بچے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی طرف راغب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں بٹھایا جائے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ عذاب بھی مل سکتا ہے، یہ جو ہے وہ وعید اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو ہلکی پھلکی جو بچے کے ذہن کے مطابق ہوں وہ اس کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر ان کو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی انعام وغیرہ دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھو گے تو یہ تمہاری پسند کی چیز تمہیں دی جائے گی، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بچے کو نماز کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ تو اب 7 سال کی عمر سے کہنا شروع کریں گے تو 10 سال کی عمر تک وہ عادی بن ہی جائے گا، اور 10 سال کے بعد سختی کے ساتھ کہنا شروع کریں گے اس کو کہ نماز پڑھنا شروع کرے وہ، تو جب بلوغت کو پہنچے گا تو اس وقت تک وہ نماز کا عادی ہو چکا ہوگا۔ تو مختلف طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو تو اب اس کا کیا کریں، کیسے پھر نماز وغیرہ پڑھیں؟ دیکھیں یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی معذور بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر شرعی معذور بنتا ہے کہ کسی کو ایسا عذر لاحق ہے کہ پورے وقت کے اندر، نماز کا جتنا وقت ہے اس کے اندر اس کو ایسا عذر لاحق رہتا ہے کہ وضو کر کے فرض بھی وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اب یہ شرعی معذور ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلا وقت مثلا عصر سے ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل اس کو یہ عذر رہا کہ اس کو خون نکلتا تھا مثلا کسی جگہ سے، تو وضو ٹوٹے جا رہا تھا اس کا، تو ظہر کے آخری وقت میں جا کے وہ ظہر کی نماز کو ادا کر لے گا۔ اب جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرے اور عصر بھلے پہلے وقت کے اندر پڑھ لے۔ اب مغرب کا وقت جب شروع ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹے گا اور مغرب کی نماز کے لیے اب دوبارہ وضو کرے گا۔ البتہ یہاں یہ ضروری ہے کہ جیسے عصر کے وقت اس نے نماز پڑھی تو عصر سے مغرب جیسے اس کو خون نکلنے کا مرض ہے تو ایک مرتبہ کم از کم اس کو خون نکلا ہو، تو اس صورت میں تو یہ شرعی معذور رہے گا۔ اور یہ کہ کوئی اور عذر اس کا نہ پایا گیا ہو، مثلا کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ بہرحال شرعی معذور کے احکام میں تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، تو جو بہار شریعت ہے، بہار شریعت کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور چاہیں تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست فون پہ رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو اور کوشش کر کے آسان طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ اچھا، اسلامی بہن سردار آباد فیصل آباد سے، اگر برتن ناپاک ہو جائیں تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ مختلف طرح کے برتن ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں نجاست جذب ہو جاتی ہے تو اسے تو دھونا ہی پڑے گا، اور جن میں جذب نہیں ہوتی تو ان کو کسی کپڑے کے ذریعے بھی صاف کیا جا سکتا ہے کہ گیلے کپڑے سے اس کو صاف کر لیں تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ باقی اس کی بھی تفصیل کے لیے امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کار، اس کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ اچھا، مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ درس شفا شریف دوبارہ کب سے شروع ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ درس شفا شریف دوبارہ تو نہیں شروع ہوگا، اس کی جگہ انشاءاللہ نئی کتاب ہم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے اس کا درس انشاءاللہ عنقریب شروع کریں گے۔ درس شفا شریف تو ایک مرتبہ ہو گیا، اور جتنا آن ایئر ہونا تھا وہ آن ایئر ہو بھی گیا، اور اس کے جو کلپس ہیں یعنی اس کے جو بیانات ہیں وہ سارے جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور دعوت مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر یہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تین جو مکروہ اوقات ہیں، بنت کلیم رضا ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا ان مکروہ اوقات کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو تین مکروہ اوقات ہیں یعنی سورج طلوع ہوا اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، اور زہوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، اس وقت میں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ اس وقت میں جو فقہائے کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے کہ یہ نماز کا ایک جز ہے اور اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اولا یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ اس وقت میں درود پاک، ذکر و اذکار یہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اپنی نند، ساس اور دیور کے ساتھ عمرے پہ اگر جانا چاہے تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ نند، ساس اور دیور کے ساتھ؟ دیور تو ظاہر سی بات ہے نامحرم ہی ہوگا، عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نامحرم ہی ہو، اگر وہ نامحرم ہے اس کے لیے تو اس صورت میں تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو جب تک اس کا اپنا کوئی محرم نہیں ہوگا، جیسے اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے یعنی بیٹا بالغ، اسی طرح بھائی بالغ ہے، یا اس کا والد ہے، یا اس کا چچا یا ماموں ہے، سگا چچا سگا ماموں، شوہر خود ہے۔ سر شوہر میں لکھا آگے کہ کویت سے یا وہ مکے میں مل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو اس طرح نہیں جا سکتے۔ جہاں سے سفر اختیار کر رہے ہیں وہاں سے لے کر جہاں اتر رہے ہیں، شرعی سفر جو ہے چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، شرعی سفر کے لیے کسی نہ کسی محرم کا ابتدا سے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے۔ جی، مزید کس سلسلے میں ہم کال لیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب داتا صاحب کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ داتا کا میننگ تو ہوتا ہے دینے والا، مجھے اس کا جواب دے دیجئے۔ داتا حضور کیوں کہتے ہیں داتا حضور؟ خود ہی تو بتا دیا، داتا کا میننگ جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو داتا کے دیتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شخصیات جو ہوتی ہیں بعض لقب کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں، یعنی داتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، داتا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی بھی ہے، داتا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے، لیکن بعض القابات ہوتے ہیں جو بعض شخصیات کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، تو حضرت داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ داتا یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ان کے در سے ملتا ہے تو ان کو لوگ داتا کہنے لگتے ہیں۔
تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر یہ نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا، حقیقی طور پہ عطا فرمانے والا ہے، اور یہ وسیلہ اور سبب اور ذریعہ بنتے ہیں مخلوق تک پہنچنے کا. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ اذان کے وقت باتیں کرنا، کیا اس کا حدیث میں بھی کوئی جواز ہے کہ جائز باتیں منع کر سکتا ہے، یا کہ مطلق باتیں کرنا منع ہے، ایمان کے برباد ہونے کا خدشہ ہے؟ وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. دیکھیں حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ تو یوں ہیں کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو جیسا وہ کہتا ہے ویسے کہو. ٹھیک ہے. باقی علماء نے یہ بات بیان کی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اکابر علماء، اکابر فقہا، اکابر اولیاء یہ کشف کے ذریعے سے جانتے ہیں، اپنے تجربات کے ذریعے سے جانتے ہیں، اور اس کو پھر امت کی رہنمائی کے لیے بیان کرتے ہیں. تو اذان کے وقت جو گفتگو ہے، دنیاوی بلا ضرورت جو گفتگو کرتا ہے، ایک تو ضرورت ہوتی ہے اور ایک ضرورت نہیں ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں ضرورت کی کہ جہاں بات کرنا پڑے گی لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو گفتگو کرے، تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے. تو برے خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اذان کے وقت بلا ضرورت دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو تلاوت روک کر اذان سنیں اور اذان کا جواب دے. کہ اذان کا جواب دے گا تو ایک حدیث پاک کے مطابق جو ہے وہ ہر کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بندے کو اتنی ساری نیکیاں یہ ملے. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی اہمیت جو ہے اور حیثیت کیا ہے. تو بہرحال اذان کے وقت گفتگو کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے. ہاں بعض چیزیں ہیں کہ جس میں بات کرنا ضروری بھی ہوگا. مثال کے طور پر آپ کا اجارے کا وقت ہے، آپ وقف کے ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں، اب کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے کہ جس کو آپ جواب دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں سرکاری ادارے کے اندر، وقف کے ادارے کے اندر، اس وقت اذان ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کو کام کرنا ہوگا کیونکہ وہ آپ کا اجارے کا وقت ہے، وہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ وہ کام آپ کریں گے. تو اس وقت آپ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، بہت سارے اوقات ہوتے ہیں جن میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف توجہ نہیں ہوتی. اب تو بہرحال بہت زیادہ اس کے حوالے سے بے توجہی ہے. ہمارے یہاں تو اذان کی اہمیت آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طریقے سے کم کی جا رہی ہے. ورنہ ہم بچپن کے اندر دیکھتے تھے کہ اذان ہوتی تھی تو بچے فوراً سر ڈھانپ لیا کرتے تھے، عورتیں جو ہیں اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھی، دوپٹہ نہ ہو تو کوئی نہ کوئی چیز سر پہ بچیاں رکھ لیا کرتی تھیں. لیکن اب اس حوالے سے بہت زیادہ یہ کمزوری ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اذان ہوئی تو سارے ایک دوسرے کو انگلی رکھ کے خاموش کروایا کرتے تھے، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس بات کو رائج کرنا چاہیے. حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہوئی، پہلے پانی منگوایا تھا انہوں نے پانی پینے کے لیے، تو اتنے میں اذان ہو گئی تو اس کو رکھ دیا، احترام سے اذان کو سنا اور پھر اس کے بعد جب اذان ختم ہوئی تو اس کو پانی کو پیا. ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو بتایا انہوں نے کہ اسی اذان کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، لہذا ممکن ہے کہ اگر آپ اذان کا احترام کریں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. تو خود بھی اپنی عادت بنانی چاہیے اذان کا احترام کرنے اور اس کا جواب دینے کی، اور اپنے بچوں کی بھی اس چیز کی عادت بنانی چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری ایک تو شرعی مسئلہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور ساتھ ہی ہماری تربیت بھی فرمائی کہ اذان کا احترام کیا جائے. اور ماضی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ماضی میں یعنی بچپن میں یہ باتیں دیکھی جاتی تھیں کہ گھروں کے اندر اذان کا ادب کیا جاتا تھا. اب یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا برائے خاک مدینہ اس کو دوبارہ سے ہم رواج دیں اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اذان کا ایک کلمہ ہم دہراتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں تو 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. حالانکہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اذان کا جواب دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، یہ کچھ بھی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ عمل کی جزا نہیں ہے، اب وہاں جزا والی وہ مقام میں ہم منتقل ہو گئے. لہذا سانسیں چل رہی ہیں، جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے حوالے سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اذان کا جواب دیں،
यानी 5 अजानों और इकामतों का जवाब दिया जाए तो करोड़ों नेकियां बन जाती हैं। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अच्छा, SMS ये है कि 14 साल के बच्चे को हम उम्रे पर महरम बनाकर ले जा सकते हैं? अगर तो वो बच्चा ऐसा है कि देखने में बालिग मालूम होता है और ऐसा है कि उसके ज़रिए से हिफाजत भी हो जाएगी तो ले जाने में हर्ज नहीं है। यानी बच्चा ऐसा है, 14 साल के तो आमतौर पे बालिग हो ही जाते हैं, तो बालिग हो गया तो उसके साथ जा ही सकते हैं। अगर वो बालिग नहीं हुआ और देखने में बालिग लगता है तो भी उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, मजीद कॉल लेंगे हम। अब्दुल नफीस अतारी मिलादाबाद से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से ये सवाल था मेरा कि बच्चे जो जिद करते हैं, बाजार में कोई चीज बिकने के लिए आती है, उसका म्यार कम है, वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए, तो बच्चे को ये बात कह के समझाना कैसा है कि बेटा ये सही नहीं है, ये खराब है, इसमें ये चीज है, झूठ बोला जाए तो क्या वो झूठ बोलना जायज होगा शरन या नहीं? क्या फरमाते हैं? देखें, खुद ये बयान कर रहे हैं कि उसका म्यार कम है, यानी ऐसी चीज़ है कि जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो झूठ बोलने की तो यहाँ पर इजाज़त नहीं है। साहब बताते हैं कि बेटा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नुकसान का सबब बनती हैं, गला ख़राब करती हैं, सीना ख़राब करती हैं, नज़ला ज़ुकाम इसके ज़रिए से होता है, आप ख़ुद तकलीफ़ के अंदर आ जाएंगे, आप तकलीफ़ में आएंगे तो हो सकता है फिर आपको इंजेक्शन लगाना पड़े। सही। तो इस तरीके से तो बयान किया जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा कह देना कि ये घटिया चीज़ है और इसके अंदर जो है वो फला चीज़ मिली हुई है, तो यूँ बयान करना तो दुरुस्त नहीं होगा, जबकि उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि बेटा मुमकिन है कि इससे यानी इस तरह कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें खाने से सीना भी ख़राब हो सकता है, गला भी ख़राब हो सकता है, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, दवाई आपको खाना पड़ेगी, यूँ करके समझा दिया जाए। अच्छा, बच्चे मुझसे आप ज़िद बहुत करते हैं, मानते ही नहीं है, अब उसमें वो फिर मजबूर होकर झूठ या ये सब शामिल हो जाता है। असल में वो इब्तिदा से इस तरह की मामलात होते हैं ना कि इब्तिदा से समझाया नहीं जाता, बच्चे को आदी बना देते हैं, फिर इसके बाद बच्चा जो है इज़्ज़त करता है। अगर इब्तिदा के अंदर इस तरह की तरबियत की जाए कि शुरू से ही बच्चे को इन चीज़ों का आदी ना बनाया जाए, तो फिर उम्मीद है कि वो इस तरह की ज़िद नहीं करेगा। करे भी तो बहरहाल हर ज़िद बच्चे की वैसे भी पूरी नहीं करनी चाहिए, उसकी ख्वाहिशात को रद्द भी करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते रहेंगे तो फिर तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात के पूरे होने ही का आदी बनेगा। कभी भी उसकी ख्वाहिश रद्द की जाएगी, उसकी फरमाइश को रद्द किया जाएगा तो नतीजा बड़ा ख़राब निकलेगा। सही जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा दारुल में मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कल क़यामत के दिन जब इंतकाल हो जाएगा तो मुर्दे को क्या उसके नाम के साथ, माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा या वालिद के नाम के साथ पुकारा जाएगा? इसी तरह औरत का इंतकाल हो जाता है तो औरत के इंतकाल के बाद शादीशुदा उसके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा तख्तीन कब्र की, या उनके वालिद का नाम लिखा जाएगा? शरई रहनुमा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, क़यामत के दिन जो पुकारने की रिवायतें हैं उनमें उमूमी तौर पर तो बाप ही के नाम के साथ पुकारने का है। बाज़ रिवायतों के अंदर ये माँ की तरफ निस्बत करते हुए पुकारने का है, तो मखसूस उज़्र की वजह से यानी मखसूस अफराद के लिए ऐसा होगा कि उनके माँ की तरफ मंसूब करके पुकारा जाएगा, वरना उमूमी रिवायतों के अंदर जो पुकारने का है वो बाप ही की तरफ मंसूब करके पुकारने का है। जहाँ तक रहा तख्ती पर औरत का नाम लिखना, तो उसके साथ उसके वालिद का नाम लिखना या शोहर का, तो देखें तख्ती लगाना ही कोई ज़रूरी नहीं है, तख्ती पर नाम लिखना ही कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत ही का नाम लिखा जाना ज़रूरी हो कि उसके साथ उसके बाप या शोहर का नाम लिखा जाए। लेकिन अगर कोई लिखता है तो बेहतर यही है कि फिर औरत के नाम के साथ उसके बाप ही का नाम उस पर लिखा जाए, क्योंकि जब निकाह ख़त्म हो, इंतकाल हो गया तो अब निकाह ख़त्म हो चुका, अब वो ताल्लुक़ नहीं है, तो बेहतर तरीक़ेकार यही है कि उसके वालिद का नाम उसके साथ जिक्र किया जाए। जी, अगली कॉल। जनाब, मेरा सवाल ये है कि अगर मस्जिद के पैसे जमा किए हों तो वो मदरसे के लिए लग जाते हैं? मस्जिद के नाम पर लिया हुआ चंदा मदरसे पे लगाना बिल्कुल नहीं लग सकता। अगर मस्जिद के नाम पर लिए हैं तो मस्जिद ही में वो खर्च होंगे, बल्कि अगर मस्जिद की किसी मखसूस मद के लिए लिए, मसलन ऐलान किया गया कि हमें मस्जिद का वज़ू खाना बनाना है या मस्जिद का फ़ुला हिस्सा हमने तामीर करना है या फ़ुला चीज़ मस्जिद के लिए लेनी है, तो जिस मद के लिए वो चंदा, मखसूस मद के लिए जो चंदा लिया गया है, उसी मद में उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वज़ू खाने की तामीर के लिए दिया हुआ पैसा मस्जिद के पंखों के अंदर इस्तेमाल कर लें, मस्जिद की लाइटों में इस्तेमाल कर लें। नहीं, जिस मद के लिए दिया गया है उसी मद में इस्तेमाल करना है। तो जब वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मदरसे में कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो जब मस्जिद के नाम पर लिया है तो मस्जिद ही पर वो इस्तेमाल होगा, वो मदरसे के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
اس سلسلے میں چندے کی احتیاطیں امیر علیہ سنت کی ایک کتاب بھی ہے چندے کے بارے میں سوال جواب، تو یہ کتاب اگر آپ حاصل کر لیں گے تو الحمدللہ زبردست یہ اس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، بالخصوص ہماری مساجد کی وہ کمیٹیاں کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم مسجد کا نظام چلائیں گے، مسجد کی خدمت کریں گے، تو ان پر تو ویسے بھی لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ لوگ ان کو ظاہر امین سمجھ کر، ان کو ذمہ دار سمجھ کر چندہ دیتے ہیں، وہ ثواب کی نیت سے ہی ظاہر مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے علم نہیں ہوگا اور پھر اس طرح کی بے احتیاطی کہ چندہ جس مد میں دیا گیا اس میں خرچ نہیں کیا، اپنی مرضی سے کسی اور مد میں خرچ کر دیا، تاوان لازم آتے ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا جو بھی اس طرح کی خدمت کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ اس کتاب کو مطالعہ کریں اور اس کے بعد پھر اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، سنا ہے جو امام ہوتا ہے وہ مقتدی سے علم میں آگے رہنا ہے، اگر مقتدی اگر امام صاحب سے بھی مسائل میں علم میں زیادہ ہے تو ایسے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، بہتر یہی ہے کہ امام جو ہے وہ تمام لوگوں سے جو مقتدی ہیں پیچھے ان سے علم کے اندر بڑھ کر ہو۔ صحیح، مختلف چیزیں ہیں جن میں آگے بڑھنے کا کہا کہ امام ان چیزوں میں زائد ہو، تو اگر امام سے زیادہ کوئی علم والا موجود ہے تو اسی کا امامت کروانا بہتر ہے کہ وہ امامت کروائے، لیکن یہ کہنا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ بات غلط ہے، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ بہتر یہ تھا کہ جو زیادہ علم والا ہے وہی نماز پڑھائے، لیکن چونکہ امام مقرر ہوتے ہیں تو اب جو امام مقرر ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امام مقرر ہے اور پیچھے کوئی مقتدی آ گیا علم والا زیادہ ہو تو امام اس کو جگا دے، ایسا نہیں، کہ جس کو مقرر کر دیا گیا ہے نماز پڑھانے کے لیے اب وہی نماز پڑھائے گا۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجدے میں ناک اور پیشانی کا کون سا حصہ جمنا ضروری ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے تو وہ پیشانی تو پوری ہی جمتی ہے، وہ پوری پیشانی جمائی جائے گی، اور ناک کی ہڈی جو ہے اس کو جمانا یہ واجب ہے، اس کو جمایا جائے گا۔ نوک بعض لوگ لگا دیتے ہیں، صرف ٹچ کی بھی ہوتی ہے نوک، تو یہ نہیں، بلکہ جو ناک کی ہڈی ہے وہ زمین پر لگانی ہے۔ اچھا، ایسے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن قرآن مجید کو حفظ کر رہی ہیں، اب ظاہر حفظ کرنے کے لیے منزل کو پڑھنا، اس کو پکا بھی کرنا ہوتا ہے، اس درمیان ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ دل میں پڑھیں، یعنی زبان سے پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے کہ زبان سے وہ اس کی تلاوت کرے گی، دل میں جو سپارے وغیرہ اس نے پڑھنے ہیں وہ دل کے اندر دہراتی رہے، زبان اس کی بند رہے۔ اچھا جی اگلی کال۔ جی میرا نام محمد عمر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی دکان پہ ہوتے ہیں، تو ایک بھائی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک نماز کے لیے چلا جاتا ہے باجماعت، اور 2 بھائی بعد میں جاتے ہیں نماز جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے؟ دکانوں پہ ہوتا ہے اس طرح، مارکیٹوں میں کہ تقسیم کاری کر لیتے ہیں اور بعض کی جماعت نکل جاتی۔ دیکھیں، اگر تو مسجد قریب ہے اور جو امام کی شرائط ہیں وہ پوری پائی جاتی ہیں کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہے، قراءات اس کی درست ہے، نماز کے مسائل وہ جانتا ہے، تو اگر ایسی مسجد ہے تو اس صورت میں تو ہر جو عاقل بالغ ہے اس کے اوپر جماعت یہ واجب ہوگی، لہذا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے کہ 2 چلے جائیں اور ایک بیٹھا رہے، بلکہ تینوں کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ ہاں بالکل قریب 2 مسجد ہیں، 2 سمتوں کے اندر ہے، تو ایک میں 15 منٹ بعد ہوتی ہے، ایک میں پہلے ہوتی ہے، تو یوں ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے پڑھ لے، باقی 2 جا کے بعد میں پڑھ لیں، یا 2 پہلے پڑھ لیں، ایک بعد میں جا کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں گے سارے جماعت کے ساتھ ہی۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے مفتی صاحب کہ نماز کے اندر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں چٹکانا کیسا؟ ایک تو یہ کہ اپنے آپ بعض اوقات رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے انگلی چٹک جاتی ہے، ایک نیت ہو کہ وہ تھوڑی اس طرح حرکت دے، اور دیکھیں اس کی مختلف صورتیں، ویسے تو یہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے کہ نماز میں یا توابع نماز میں، مثلا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس حالت میں یوں انگلیاں، اس کو تشبیک بولا جاتا ہے، آپس میں یوں انگلیوں کو ملا لینا یا انگلیاں چٹکھانا، تو نماز کے انتظار میں بھی ہوں تو بھی یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور نماز کی حالت میں تو مکروہ تحریمی یہ بالکل واضح ہے، حتیٰ اور اگر کسی نے اس انداز میں انگلیاں چٹکھائیں کہ جس سے عمل کثیر معلوم ہوتا ہے، وہ باقاعدہ یوں نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکھا رہا ہے یوں کر کے، ٹھیک ہے، دیکھنے والا دور سے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اگر اس طرح عمل کثیر کے ذریعے اس نے کیا تو نماز ہی اس کی چلی جائے گی،
اور عمل کثیر نہیں ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جس کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ ٹھیک، اس حوالے سے مدنی التجا یہ ہے کہ نماز کے احکام ابی اہل سنت کی کتاب آپ اسے حاصل کریں، اس میں الحمدللہ نماز کا بیان ہے، مسائل کا بیان ہے، تو یوں آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، وہ ہماری عقلوں سے ورا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اندر غور کرو، مخلوقات کے اندر غور کرو، تو تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرو۔ جب اس کی مخلوق کے اندر غور کرو گے تو اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی عظمت، اس کی رحمت یہ دل کے اندر بڑھتی چلے جائے گی۔ ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جگہ سے پاک ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ حدیث شریف کے ناظرین، اگر یہ کہا جائے، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، کہ جگہ جگہ یعنی اگر ہم آسمانوں کی طرف نظر کرتے ہیں، زمین کی طرف کرتے ہیں، سمندر کی طرف کرتے ہیں، صحراؤں کی طرف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں جو اس کی قدرت کی دلالت کر رہے ہیں۔ تو یوں اس کی قدرت پر ہم مطلب غور و فکر کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور محبت بڑھتی ہے، ہمارے دل میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ تو لہذا اس پر غور کیا جائے، اور فی نفسی ہی جس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور نہ کیا جائے، اس سے پھر وہی ظاہر آدمی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدت کتنی ہے یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، عدت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ طلاق کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے، عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو عورت حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ تو وضع حمل یعنی بچے کے پیدا ہونے تک ہے، اب وہ چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وہ انتقال کی عدت ہو۔ تو اس میں جب بچے کی ولادت ہوگی تو اسی صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، اس صورت میں اگر تو طلاق ہوئی ہے تو جو 3 مینسز ہیں وہ اس نے گزارنے ہیں۔ اور اگر وہ اتنی بڑی عمر کی ہو چکی ہے، 55 سال کی ہو چکی ہے، یا وہ چھوٹی ہے کہ ابھی مینسز شروع ہی نہیں ہوئے، تو پھر اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے کہ 3 مہینے اس نے گزارنے ہیں۔ اور اگر موت کی عدت ہے یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اگر تو چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو پورے جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن اس نے گزارنے ہیں، یعنی ہر چاند کے بعد وہ 1 مہینہ پورا ہوگا اور پھر اس کے بعد 10 دن وہ مزید گزارے گی۔ اور درمیان میں انتقال ہوا، پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں پورے 130 دن کی عدت اس نے گزارنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک SMS آیا آپ کی ذات سے متعلق ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ بعض اوقات لوگ بدگمانی بھی کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ یار مطلب جواب کیوں نہیں مل رہا۔ یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مفتی حسان صاحب کے ساتھ SMS کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ نمبر کیا ہمیں مل سکتا ہے، اور بالفرض اگر نمبر مل بھی جاتا ہے تو کیا آپ یہ SMS پر اس طرح کا سلسلہ کر سکیں گے؟ مصروفیت مجھے تو آپ کی پتہ ہے الحمدللہ کہ آپ کتنے مصروف ہیں، اب جواب نہیں ملے گا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جواب نہیں ملا۔ دیکھیں مسئلہ یہ سب سے بڑا کہ میں ابھی نمبرز پہ اعلان کر دوں تاکہ جتنے ناظرین، شاید ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہوں، پھر وہ نوٹ کریں، اس کے بعد وہ شروع ہو رہے ہیں بھیجتے رہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نمبر تو ویسے میرا بہت عام ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ اس حوالے سے اب ہم شرعی معذور کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی واٹس ایپ کھولیں تو سامنے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں واٹس ایپ موجود ہوتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتا کہ کس کا اٹینڈ کریں اور کس کا سن بھی پائیں، بس اس کو دبانا ہوتا ہے، سننے کا بھی بعض اوقات موقع نہیں ملتا کہ سنا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح SMS کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں، تو کس طریقے سے بندہ جواب دے؟ یعنی تھوڑی دیر فون سنیں گے تو ایک ہی فون ختم ہوگا کہ دوسرا فون آ رہا ہوتا ہے، تیسرا فون آ رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیسے بندہ اس چیز کو کر سکتا ہے؟ فیس بک کا پیج کھولیں اپنا تو اس میں سینکڑوں سوالات کیے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ ان کا جواب دے کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر معذوری ہے، یعنی اس حوالے سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کا سارا وقت جو ہے وہ دن کا جوابات دینے میں ہی گزرتا ہے، تو وہ سارا دن جوابات دیتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد بعض اوقات گھر پہ پہنچتے ہیں تو بعض لوگ گھر پہ مسئلے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر 5-7 بندے سوالات پوچھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں،
تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں اسباق کی بھی تیاری کرنا ہوتی ہے، پھر بعض اوقات جو ہے وہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں اس کے لیے آنا، پھر بعض اوقات جو ہے وہ کتابیں تحریر کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے وقت نکالنا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، فیملی ہے، گھر ہے اپنا. تو بہرحال اگر نہیں ملتا جواب تو اس میں معذور سمجھا جائے. بعض اوقات تو معذرت کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی کہ معذرت بھی بندہ کر سکے، اور فون پہ فون آتے ہیں بعضوں کے، بے وقت بھی آتے ہیں، ایسے وقت میں بھی آتے ہیں کہ جس میں بندے کو کبھی فون کرنا ہی نہیں چاہیے، رات کے 2-2 3-3 بجے فون کیے جائیں تو ایک عجیب سا بھی محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کی مجبوری ہوتی ہے، قبرستان کے اندر ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو اس وقت کسی مسئلے کی واقعی ایمرجنسی آ گئی، اس وقت آپ نے کسی کو فون کر لیا اور اتفاق سے اس کا فون لگ گیا تو ایک الگ بات ہے. ورنہ رات کے 3 بجے 4 بجے آپ ایسا مسئلہ ہے کہ جو بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے لیے فون کریں تو یہ ایک عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال نمبر تو دینا یہاں پر عجیب سا ہے، نمبر تو نہیں دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں کوئی آپ کو جواب دے پاتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ بھئی ممکن ہے کہ وہ اس کے پاس وقت ہی نہ ہو، جواب اس لیے وہ نہیں دے پایا ہے. ویسے مدی چل کے ناظرین الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت یوں اگر دیکھا جائے تو 12 گھنٹے ہی یہ ان کی سروس ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جوابات کا سلسلہ دیکھیں ابھی بھی سوال جواب کا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. تو یوں مدی چینل کے ذریعے، دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے، دیگر مواقع پر بھی سارا سلسلہ اس طرح الحمدللہ چل رہا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا ملک اور پھر پوری دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک تک پہنچنا، ہر ایک کا فون سننا ویسے بھی اگر کہا جائے کہ قریب ناممکن ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ جیسے یہ جو سلسلے کا ہمارا وقت ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس میں SMS دیکھیں ہم نے شامل کیے، کال شامل کی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا SMS اگر شامل سلسلہ ہو جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. تو اس طرح کے جو موقع اگر ان کو استعمال کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ بھی ہوگا. اور ظاہر ہے ہم مفتی صاحب، مفتی احسان صاحب، یہ دیگر مفتیان کرام ہیں، ہم ان کی مصروفیت خیال رکھیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں تاکہ مزید یہ امت کے لیے بڑے کام، کتابیں اس طرح کا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم سب اگر ان کو یوں مسجدوں میں پکڑ کر یا راستے میں پکڑ کر یا گاڑی رکوا کر، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات اگر ٹریفک کہیں مطلب جام ہے اور گاڑی رک گئی ہے تو لوگ وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں. حضرت اس کے بارے میں دعوت میں اگر پہنچتے ہیں، اب دعوت میں آپ غور فرمائیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ کھانا چل رہا ہے، کھانا شروع ہوا، لوگ وہاں پر کان میں آ کر مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کیا یہ موقع ہے مسئلہ پوچھنے کا، اس کا جواب دینے کا؟ منہ میں لقمہ ہے اور ہم مطلب جواب چاہ رہے ہیں. ایسے موقع پہ اگر جواب نہ دیے جائے تو پھر وہی بدگمانی اور بد اخلاقی، پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات، مطلب یہ کہ تھوپ دیے جاتے ہیں. تو مدی التجا ہے کہ مفتی سے سوال پوچھنے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے کس وقت سوال پوچھا جائے، کیونکہ اس کی اپنی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اگر بے موقع سوال پوچھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جواب ہی نہ ملے، یا انسان ہے ظاہر اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو جواب اگر آپ کے پاس غلط آ گیا تب بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو لہذا اس کی اگر ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. سلسلہ ہوا، بہت سارے مسائل سیکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.